अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी ये जी कुरान की क्लास जी कुरान की क्लास है। अलूमुल कुरान की, ठीक, या वो जो सूरह मुल्क की है या अलूमुल कुरान में से? जी कुरान में सूरह मुल्क की क्लास है। सूरत मुल्क की क्लास, जज़ाकल्लाह। जी वो भी कुरान ही का हिस्सा है। जी सही है, ठीक है। चलिए जी, अच्छा हमने 6 आयतें तक कर लिया था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम आयत नंबर 5 तक उस दिन लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, ठीक है। और हमने क्या क्या बातें की थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग लास्ट क्लास में मौजूद थे। जी ठीक है, गुड, माशाल्लाह, सही है। आपकी फर्स्ट क्लास है, अच्छा एक की फर्स्ट क्लास है, और बस जिनकी फर्स्ट क्लास है जरा वो बता दें ताकि मैं देखूं। You will listen to the recording. Yes, you should listen to the recording, ताकि आपको ओरिएंटेशन भी हो जाए पिछली 2 क्लासेस से, ठीक है। उससे बहुत फायदा होगा आपको इंशाल्लाह ताला। फर्स्ट क्लास है, ओके, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं जरा सा 2 मिनट हम लोग बस जी प्लीज, हाँ प्लीज डू लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो। तो हमारे एक उस्ताद साहब थे, उनका मुझे तरीका बहुत अच्छा लगता था, तो आज से मेरा ख्याल है मैं भी यही शुरू करती हूँ कि पहले थोड़ा सा हम पिछला थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे, जस्ट 1 और 2 मिनट्स, ठीक है। फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने आज से ज्वाइन किया। अब देखिए जिन जिन की फर्स्ट क्लास है, हम लोग को सिलेबस 29th पारा और 30th पारा है, तो हमने 29th पारा की फर्स्ट सूरह मुल्क से स्टार्ट किया है, ठीक है। पिछली क्लासेस में एक में हमने कुरान का इंट्रोडक्शन दिया था, वो भी आप सुन लीजिएगा। दूसरी क्लास में हमने सूरह तबारकल्लज़ी, जिसको सूरह मुल्क भी कहा जाता है, वो हमने पढ़ी थी। उसके फवायद पढ़े थे, उसका बैकग्राउंड पढ़ा था, और हमने आयत नंबर 1 to 5 ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन पूरी तफसीर और तशरीह के साथ हमने किया था, ठीक है। अब जस्ट ताकि आपको जरा सा अंदाजा हो जाए और आप बिल्कुल लॉस ना हो, हम थोड़ा सा आपको रिवीजन दे देते हैं, फिर हम इंशाल्लाह आयत नंबर 6 से ऑनवर्ड्स हम लोग अपना क्लास आज की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए तबारकल्लज़ी जो है सूरह मुल्क, ये 30 आयतों पर 30 आयात हैं इसमें, और पहली जो आयत थी उसमें अल्लाह सुब्हान व तआला अपनी ज़ात के बारे में, अपनी अज़मत के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला पाक हैं और बरकत वाली ज़ात है, जिनके कब्जे में पूरी मिल्कियत है, वो हर चीज़ पर कादिर व मुतलक हैं, ठीक है। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला अपनी बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने एक तो ये बताया कि अल्लाह ताला सबसे बुलंद व बालातर है, एंड देन ये कि उनके कब्जे में तमाम मिल्कियत है, हर चीज़ उनके कब्जे में है। और तीसरी बात ये कि वो हर चीज़, दूसरी ये कि वो हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। और फिर उसके बाद फरमाया कि आयत नंबर 2 में फरमाया था कि जिसने पैदा किया है मौत को, मौत को और जिंदगी को, ठीक है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने मौत को भी बनाया है और अल्लाह ताला ने जिंदगी को भी बनाया है। और इसका हमें मकसद ये था बताने का कि यहाँ पे बताया जाए कि तुम्हें अल्लाह ताला ने, देखो तुम लोग कुछ नहीं थे, तुम्हें मौत से जिंदा किया, यानी जब हम
پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا، اس وقت کے بارے میں جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد کہتے ہیں ہماری روح آ گئی ماں کے پیٹ میں، اور اس کے بعد رحم میں، اور اس کے بعد اس روح سے بچہ جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے، اور اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو زندگی اور موت دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. کس لیے؟ اس کے بیچ کا جو ٹائم ہے وہ لائف پیریڈ ہے، اس لیے کہ وہ دیکھیں کہ آپ میں سے کون اچھا کام کرنے والے ہیں، بیسٹ آف دا بیسٹ ڈیڈز کون کرنے والے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ساتوں آسمان بنائے، زمین بنائی، سب کچھ بنایا، اور تم دیکھو کہ اس میں کوئی چیز تمہیں ایسی لگتی ہے کہ کوئی فلو ہے، کوئی چیز نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا رہے ہیں آخری آیت میں نمبر 5 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو جو ہے وہ چراغوں سے آراستہ کیا ہے. ایک سیکنڈ. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، زینا اس کا مطلب ہے مزین کر دیا، ایڈورن کر دیا. adorn the skies، اللہ سبحانہ تعالیٰ has adorned the skies with the stars. ٹھیک ہے. نہیں جی ابھی تو میں نئے والوں کے لیے 2 منٹ کی صرف ریویژن کر رہی ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھی اور نئے والوں کے لیے بھی صرف ریویژن کر رہی ہوں جو نئے ہیں، اور اگر جو نئے نہیں ہیں ان کو تھوڑا سا یادداشت واپس آ جائے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے چل رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا، اور ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ یہ اس کام بھی لیا جاتا ہے کہ ان سے شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں. شیاطین کو جب جنات شیاطین جو ہیں وہ اوپر آسمانوں پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کو مارے جاتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. کن کے لیے؟ شیاطین کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا خلاصہ ہمارے پہلی 5 آیات کا. ٹھیک ہے. اب آج کا ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. سوری مجھے 1 سیکنڈ آپ دیجیے گا ابراہیم بھائی، 1.5 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد پلیز، ابھی کلاس میں ہوں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، آیت نمبر 6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ٹھیک ہے. اچھا ابھی میں نے آپ کو یہ سب جو ریویژن کروایا وہ اس لیے تھا کہ ایک تو یہ کہ جو نئے ہیں وہ بھی بالکل لاسٹ فیل نہ کریں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو آیت نمبر پیچھے جو دیا گیا ہے اس میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ یہ جو شیاطین ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آگ، ان کو گولے مارے جاتے ہیں، لائک آگ کے گولے، یعنی ستاروں میں سے جو ستارے ان کو مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی شیاطین کے لیے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ اب آگے جو آ رہا ہے اس کے آپ دیکھیے پیچھے جو ہے شیاطین کے لیے آگ کا ذکر کیا گیا تھا، اب یہاں پر جو ہے اس آیتوں سے آگے کافرین کے لیے، کفار کے لیے آگ کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ کہ پیچھے جو تھا وہ شیاطین کے لیے تھا، اب یہاں کفار کے لیے ذکر کیا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ کفر کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا. ٹھیک ہے. تو ویسے بھی میں آپ سب لوگوں کی ریکویسٹ پر ہی تھوڑا سا سلو جا رہی ہوں. اگر میری سپیڈ ابھی بھی آپ کو زیادہ لگے تو پلیز بتا دیجیے گا. اگر میجورٹی کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو میں اور کوشش کر کے اور سلو کر لوں گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کفر کی کیا بات ہوتی ہے کہ یعنی انکار کرنا. تو جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں یعنی وہ کافر ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ والذین کفروا بربہم عذاب جہنم. جن لوگوں نے کفر کیا، وللذین، اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کفر کیا
بربہم اپنے رب کے ساتھ, تو ان کے لیے کیا ہے, جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر, اور وہ کیسا جگہ ہے, وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ٹرانسلیشن کرتی ہوں, پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو کھول کے اس کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ جو لوگ رب کا کفر کرنے والے ہیں, مالک کا انکار کرنے والے ہیں, ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور دیکھیں جہنم کا جو عذاب ہے نا, اس کے بارے میں بہت ہمیں سیریس رہنا چاہیے. ہم نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بڑا لائٹلی اس کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ہے تو, مگر یہ کہ پھر واپس الٹیمیٹلی تو جنت میں چلے ہی جائیں گے نا. کلمہ پڑھنے والے ہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, کلمہ تو پڑھتے ہی ہیں ہم, تو ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ میاں ہمیں وہی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی بخش دیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم دنیا میں تو اپنی کسی بھی چیز کے بارے میں رسک لینے کو تیار نہیں ہے نا. اگر ہم صحت کی بات کر لیں, ابھی ہمیں جس وبا میں پھنسے ہوئے تھے اور ابھی پھر اس کا زور پکڑ رہی ہے وہ وبا, ٹھیک ہے, تو ابھی ہم رسک لینے کو تیار ہیں کیا اپنی زندگی کے ساتھ؟ نہیں, ٹھیک ہے نا. اس دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم اپنی زندگی کے ساتھ کسی طرح کا رسک لینے کو تیار نہیں, رائٹ. لیکن ہم اتنے ڈیئرنگ ہو جاتے ہیں اور اتنے کیئر فری. دس مینس ہاؤ لائٹلی وی ٹیک دا عذاب آف دا جہنم. دس مینس کہ ہم اس کو پرسیو ہی نہیں کر پا رہے کہ عذاب جہنم کیا چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پرسیپشن تو خیر اس کا آہستہ آہستہ ہی آئے گا. جیسے جیسے علم بڑھتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک جب آپ کے دلوں میں اترتا ہے تو آپ کو جنت کا تذکرہ ملتا ہے, جہنم کا تذکرہ ملتا ہے. اور پھر جب انسان اپنی غلطیوں کو ایکچولی اپنے دل میں خود سے اس کو اپنا محاسبہ کرے گا, یعنی سیلف ریفلیکشن کرے گا, اسی وقت وہ اندازہ کر سکتا ہے. اور یہ بہت ہی پرسنل چیز ہے جو کہ انسان خود کہے کہ میں نے کیا کیا جو غلطیاں کی, اور کہیں یہ میرا ذکر تو نہیں کیا جا رہا. انفارچونیٹلی ہم لوگ ہمیشہ جب کوئی بات ہوتی ہے دماغ میں فوراً آتا ہے ہاں وہ شخص یہ کرتا تھا تو اس کے لیے, مطلب فوراً ہمیں دوسرے کی خیال آتا ہے, اپنا ذکر نہیں آتا, اپنا خیال نہیں آتا. تو اپنا خیال کریں گے ہی تبھی تو ایک فیلنگ آئے گی, تبھی تو ایک خوف پیدا ہوگا کہ جو دوزخ ہے وہ کوئی مذاق کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی دوزخ کے بارے میں مذاق کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہم اجرنا من النار, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار یہ دعائیں سکھائی ہیں. آپ لوگ بھی مسنون دعا, پتہ نہیں آپ لوگوں کی کلاسز ہیں, کسی کلاس میں آپ کے لیے دعاز کا ذکر ہوتا ہے آپ کے ساتھ, آپ کا پڑھتے ہیں آپ لوگ دعاز, مسنون دعاز؟ نہیں, کوئی بات نہیں. اب کم از کم قرآن کی کلاس میں تو آپ لوگوں کے ساتھ بار بار آپ دیکھیں گے کہ میں اکثر دعائیں جو مسنون ہیں وہ بھی ذکر کر رہی ہوتی ہوں, اور میں قرآنک دعاز بھی ذکر کر رہی ہوتی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ کم از کم اور کچھ نہیں تو آپ لوگ اکثر جہاں کہیں بھی ہیں اپنے جی رب زدنی علما, بالکل یہ تو قرآنک دعا ہے, بالکل بالکل, ویری گڈ. تو یہ کہ اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ آپ لوگ جو بھی آپ کا فرینڈلی ہے, آپ کو ہارڈ کاپیز پسند ہیں تو آپ اپنے قریبی قرآنک سٹور جو بھی جہاں سے بھی آپ اپنا ریلیجس بکس لیتے ہیں وہاں جا کے دیکھیں کہ آپ ان سے پوچھیں قرآنک دعاز کے کارڈز ہیں, قرآنک دعاز کی بکس ہیں. اگر آپ آئی پیڈ اور وہ دوسری چیزیں یوز کرنے والے ہیں تو آپ اس میں اپنا ڈاؤن لوڈ کر لیں قرآنک دعاز اینڈ مسنون دعاز. مسنون دعاز are those duas which have been given to us by نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رب یسر ولا تعسر, بالکل بالکل, ویری گڈ, بالکل. ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, ہم سب رب زدنی علما, رب اشرح لی صدری, یہ سب چیزیں تو دیکھیں نا ہمیں سب کو یاد ہیں, میجورٹی کو اکثر چیزیں یاد ہیں. ہم لوگ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, سنے ہیں نا آپ نے کہ بھئی اللہ ہمارے والدین پر صبح شام کی مسنون دعائیں, بالکل بالکل, صبح شام کی دعائیں, ٹھیک ہے.
تو انہی دعاؤں میں پھر آہستہ آہستہ جب آپ ان کو تھوڑا تھوڑا پڑھتی جائیں گی, اپنے روٹین میں بنا لیں گی, تو ایک دن آئے گا کہ آپ فیل کریں گی کہ یہ آپ کو یاد ہو گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو یہ چیزوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے. دس از ناٹ اے پارٹ آف یور سلیبس, بٹ یو نو اٹس اے مینز آف گیٹنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ جو باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں, ایسے دعا مانگو. انبیاء کی دعائیں ہیں کتنی ساری, لا الہ الا انت سبحانہ کا, یہ تمام دعائیں جو ہیں ہمیں اس میں ایک جگہ مل جائیں گی. اور مومن کا ہتھیار بہت اچھی دعائیں ہیں, بالکل بالکل. مومن کا ہتھیار آپ لوگ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, مومن کا ہتھیار آپ کو تقریباً ہر جگہ مل جاتی ہیں. بہت اچھا, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, بہت اچھا آپ نے یاد دلایا. ٹھیک ہے نا, تو یہ جس کو نہیں یاد وہ ضرور اپنے پاس رکھیں, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو اب انہی میں سے ایک ہے اللہم اجرنی من النار, یعنی اللہ میاں مجھے آگ سے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیجیے. نون الف نہ کر دیں گے تو ہم سب کے لیے دعا کریں گے. ٹھیک ہے نا, تو ابھی ہم کلاس میں ہیں تو ہم کہیں گے اللہم اجرنا من النار, آمین. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ تو دوزخ کی بات کی جا رہی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی بالکل وہی, اسی لیے میں نے کہا کہ بس آپ ایز لانگ ایز یو سے قرآنک دعاز, ٹھیک ہے نا, تو قرآنک دعاز میں تمام میجورٹی دعاز آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے, اور آپ کچھ نہیں تو آپ اپنا جہاں آپ کو ملے آپ نوٹ کرتے جائیے, لکھتے جائیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. چلیے آگے چلتے ہیں. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, اور وہ وبئس المصیر. ٹھیک ہے جی بالکل بالکل. تو اب یہ کہ بس میں نے بتا دیا, اب آپ لوگ خود اس کو ڈھونڈیے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اینڈ آف اینڈ آن وقت جہاں پہ ملے گا وہاں پہ ہم اس کا ذکر کرتے رہیں گے. جو دعائیں ہمارے سلیبس میں آتی جائیں گی ہم وہ بھی ذکر کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. ٹھیک ہے, اور اب جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اذا القوا فیہا, اذا جب, القوا فیہا ڈالا جائے گا ان کو اس میں, فیہا اس کے اندر, سمعوا لہا تو سنیں گے وہ اس کی, شہیقا وہی تفور تو وہ اس کی زور زور سے آواز سنیں گے, وہی تفور اور وہ کیا ہوگا, وہ جوش مار رہی ہوگی, رور کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہنم کی آواز کس قدر وحشت ناک آواز ہوگی, کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم, کہ جب وہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی دہشت ناک آواز جو ہے وہ سنیں گے, وہ بھڑک رہی ہوگی, اور جوش کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے لگے گا کہ جیسے وہ غصے میں پھٹ جائے گی. ٹھیک ہے نا, اور بہت زیادہ اس کی آواز ہوگی, اور یہ غصہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ غصہ اسے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ بھڑک رہی ہوگی. اور پھر یہ کہ سورۃ الفرقان میں فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا, جب دوزخ انہیں دور سے دیکھے گی تو غصے میں بھری ہوئی اس کے جوش کی آواز سنیں گے. یعنی جہنم دور سے دیکھے گی نا جب اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو, تو وہ لوگ جو ہیں نا وہ دور سے اس کی آواز سنیں گے. ٹھیک ہے, تو غصے بھری آواز کو وہ سنیں گے. جی السلام علیکم میم, یہ ان آیات کی تفسیر میں ہے یا یہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہیں؟ سوری مجھے پتہ نہیں چلا, آواز نہیں تفسیر بتا رہی ہوں, حدیث تو ابھی بتائی نہیں کوئی میں نے آپ کو. جی حدیث تو ابھی بتائی نہیں کوئی, تفسیر ہی بتا رہی ہوں کہ جو دوزخ کی آگ ہے وہ کس طرح کی ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو وہ جوش کی وجہ سے پھٹ پڑے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ دوزخ کی آگ کا جو فیول ہے وہ کیا ہوگا, جن اور انسان. ٹھیک ہے نا, یہی اس کا فیول ہوں گے, رائٹ. تو اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے اللہم اجرنا من النار کلما القی فیہا فوج, جب بھی کافروں کی کوئی جماعت اس میں دوزخ میں ڈالی جائے گی تو وہ جھڑکنے کے اور ڈانٹنے کے طور پر دوزخ کے محافظین سے دریافت کریں گے. ٹھیک ہے نا, سوری میں نے آگے چلی گئی. ہاں سوری, ابھی ہم نے آیت نمبر 7 تک کیا ہے. ٹھیک ہے,
تو اب ہم آیت نمبر 8 کر رہے ہیں کہ 7 میں تو تھا نا کہ جہنم جو ہے دوزخ جو ہے وہ جوش مار رہی ہوگی، تکادو تمیزو من الغیظ. اب وہ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ پھٹ پڑے گی، تو تکادو تو لگے گا، ایسا لگے گا اٹ وڈ سیم ایز اف کہ وہ کیا ہوگا، پھٹ پڑے گی. اٹس گوئنگ ٹو برسٹ آؤٹ اینڈ ایکسپلوڈ من الغیظ. ہم کہتے ہیں نا اردو میں غیظ و غضب ہے نا، غصہ، تو یعنی وہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. کلما جب بھی القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس کے اندر، فوجن جماعت کو. کیسی جماعت کو؟ ابھی کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، تو کافروں کی کوئی جماعت جب اس میں ڈالی جائے گی، سألہم خزنتہا سوال کریں گے ان سے، خزنتہا دوزخ کے محافظ، جو جہنم کے محافظ ہیں، داروغے ہیں، وہ جو ہیں وہ ان سے سوال کریں گے، وہ پوچھیں گے علم کیا نہیں، یاتیکم آیا تم سب کے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا. ٹھیک ہے، ایو ود می، سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو مطلب وہ پوچھیں گے کہ آپ کا یہاں کیسے آنا ہو گیا، آپ کے پاس کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی ڈرانے والا آیا یا نہیں آیا آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اتنے رسول بھیجے تھے، ان میں سے آپ تک کوئی رسول نہیں پہنچا. they'll be as if they are saying کہ بھائی تم مطلب تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں ملا، کوئی تمہیں گائیڈنس نہیں ملی that now that you are in this state کہ we are just showing you off to جہنم، ہم تمہیں ڈال رہے ہیں، تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا. تو وہ کیا کہیں گے؟ اب آپ دیکھیے سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں. اتنا دہشت ناک ماحول ہے، اتنی جہنم کی آوازیں آ رہی ہیں، اس میں یہ جو ہیں یہ سوال بھی کر رہے ہیں، جواب بھی ہو رہا ہے، سب سوال جواب سب کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ آپ کے پاس کوئی نہیں آیا. قالو وہ کہیں گے بلا بے شک، قد تحقیق جاءنا نذیر آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا. جواب دیں گے ہاں ہاں ہمارے پاس آیا تھا نذیر ڈرانے والا. فکذبنا، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، ٹھیک ہے نا، کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو، ٹھیک ہے. تو فکذبنا، پس کذبنا ہم نے اس کو جھٹلایا، وقلنا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء نہیں نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ بھی نہیں نازل کیا، کوئی بھی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور تم بس یہ ہے کہ تم نہیں ہو، بس کچھ کیا ہو نازل نہیں کی، تم لوگ صرف بڑی ضلال کبیر، بہت بڑی گمراہی میں ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم لوگ بڑی گمراہی میں ہو. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہ گروپس کون کون سے ہیں. یہ گروپس تمام کے تمام اس وقت، یہ وہ ٹائم ہے جب سوال و جواب ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، تو اب سوال و جواب ہو گئے، فائنل ٹھکانہ مل گیا کہ اب یہ جہنم میں جا رہے ہیں. اینڈ سوری میری ذرا سی زبان میں نا شاید آپ کو کچھ بات سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو، میری تھوڑا سا زبان کے پیچھے کی سائڈ پہ ذرا سا کٹ لگ گیا ہے، تو اس لیے مجھے بولنے میں تھوڑا سا تکلیف محسوس ہو رہی ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کافر لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے کہ آیا تھا ہم نے ان کو، یہ نہ صرف یہ کہ ہم نے ان کو جھٹلایا، بلکہ ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ مطلب تم تو بالکل ہی گمراہ لوگ ہو. ٹھیک ہے نا، اور پھر کیا کریں گے کہ کافر لوگ ساتھ ہی یوں بھی کہیں گے کہ اگر ہم سمجھنے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، یہ سب بتا رہے ہیں نا. یہ کافر جب کہیں گے، جب ان سے داروغے پوچھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو وہ آیت نمبر 9 جو ہے وہ اس میں کہیں گے کہ دیکھیں، ہاں وہ جواب میں کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تو تھا،
ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا. یہ جب ان سے پوچھا جائے گا نا, داروغے پوچھیں گے, جہنم کے گارڈ جو ہیں تو وہ پوچھیں گے تو کہیں گے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں آیا, نو نو نو. دس از واٹ دے یوز ٹو ڈو نا. آپ کو تو پتا ہے, دیکھیں کہ یہی تو ان لوگوں کا ٹرینڈ تھا کہ جو پیغمبر بھی آتے تھے ان کو, آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر آتے تھے وہ اپنی قوم کو اور اپنے پیچھے چھوڑ کے جانے والوں کو یہی کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے بعد بھی جو پیغمبر آئے گا تم نے اس پیغمبر کو فالو بھی کرنا ہے, ماننا بھی ہے, اور اس پیغمبر کی مدد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک جنرل رولنگ تھی تمام انبیاء کی. ٹھیک ہے, لیکن انبیاء اکرام کی جو بھی لوگ تھے ان کو فالو کرنے والے, وہ پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ بھٹک جاتے تھے. ٹھیک ہے, اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے جو اپنی زندگی میں دوسرا نبی پالیں, اور ان کی زندگی میں دوسرا نبی جو بھی آ جائے, خیر مجھے نہیں پتا, بہت کم نہیں, لیکن ان میں سے بہت کم ایسے ہوتے تھے جو ریئلائز کر لیتے تھے کہ ہاں یہی وہ بات تھی جس کا ہمارے نبی کہہ کے گئے تھے, اور اب ہم نے ان کی مدد کرنی ہے, اب ہم نے ان کو فالو کرنا ہے, جو یہ کہیں گے ان کی بات ماننی ہے, اور جو یہ کہیں گے ہم نے ان کو مدد بھی, ہر طرح سے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے پھر وہ کیا کہتے تھے, لو جی ابھی کچھ کہتے ہیں, ابھی کچھ کہتے ہیں, لو ہمارے پاس تو پھر جب کوئی آیا ہمارا نبی تو یہ کہتا تھا, تمہارا نبی یہ کیوں کہہ رہا ہے, اور جبکہ سب کا پیغام ایک ہی تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو یہ کہ اب سب کا, میں تو اس سے پہلے کی بھی باتیں کر رہی ہوں کہ یہ جو اتنی لوگ اتنے اب آپ دیکھیے نا کہ کتنے ادیان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت. جیوز, کرسچن, زوریسٹرینز, فائر ورشپرز, یہ تو تھوڑے بہت ہوں گے تو ہوں گے, لیکن جیوز تھے, کرسچنز تھے, اور بت پرست تھے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, شرک کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ اتنے سارے لوگ تھے, تو اب یہ لوگ کرتے کیا تھے. چلے جو جیوز تھے ان کی تو ہم کہیں گے کہ بھئی چلو ان کے پاس جو ہے وہ بنی اسرائیل سے تعلق تھا, تو چلو ان کا کچھ کنیکشن تھا. ٹھیک ہے. اب کرسچنز ہیں, ان کا بھی انجیل سے کنیکشن تھا, اور ان کے ریبائز تھے, ان کے کچھ نہ کچھ ہمیں ملتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو بھی لوگ تھے وہ لوگ یہی کہتے تھے کچھ بھی نہیں آیا, کچھ بھی نہیں آیا. رائٹ. تو جب وہ کچھ بھی نہیں آیا, اب یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اب آپ دیکھیں تو صحیح آگے کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کہا کہ کچھ نازل بھی نہیں کیا, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ایکچولی غلط بات پہ ہو. سب انبیاء کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم غلط بات پر ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب آیت نمبر 10 میں کیا کہا جا رہا ہے, وقالو, اور پلس وہ ابھی اور بھی کہہ رہے ہیں, وقالو لو کننا نسمع او نعقل. لو کا مطلب ہے حسرت, لام واو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے, وہ کہیں گے ہائے اگر ہم ہوتے, نسمع, اگر ہم سنتے ہوتے, او یا نعقل, ہم عقل سمجھ رکھتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, نہیں کننا, ہم سب ہوتے کہاں پر, ہم اس جلنے والی آگ میں نہ ہوتے. ٹھیک ہے نا. اب یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا, اس وقت وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم نے بے عقلی کا ثبوت دیا, کم عقلی کا ثبوت دیا, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے جہالت ہو گئی. اور اگر ہم عقل یا سمجھ رکھتے یا سننے والے ہوتے, تو کیا سب کے سب ڈیف اینڈ ڈم تھے؟ نہیں, کان تو تھے سب کے پاس. ٹھیک ہے نا. سنتے تو سب لوگ تھے, ہے نا. Haven't we heard of this sentence, کان ہے مگر سنتے نہیں, ہے نا. سب کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ کان ہے مگر سنتے نہیں. ارے تم نے سنا نہیں. ٹھیک ہے. بار بار ہم لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, سنتے نہیں. میں کہتے ہیں جی 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 سنا, تو پھر سننے رہے ہو تو پھر عمل کیوں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اسی سننے کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے, اگر ہم سنتے اور نعقلو, عقل رکھتے, عقل سے سمجھتے ہیں نا, تو بھئی اتنی عقل ہوتی کہ سن کے ہم اس پہ عمل کر لیتے اور سمجھ لیتے, تو آج ہم اس تک مقام پر نہ ہوتے کہ ہم
جلنے کے عذاب میں ہم بھگت رہے ہیں, جلنے کا عذاب کی طرف ہمیں گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, عذاب السعیر. اب یہ وہی جگہ پہ پہنچ گئی جہاں پہ ہم نے آیت نمبر 5 کے اینڈ میں ہم نے کہا تھا, جو بتایا گیا تھا اس کا بھی اینڈ یہی تھا, عذاب السعیر. دیکھا آپ نے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اوکے آپ اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اب وہی جگہ ہے جہاں پر شیاطین کو ڈالا جائے گا, وہیں پر انہی کو بھی ڈالا جائے گا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں, اب آپ سوچیں کہ یہ بات کہہ کر کہ اگر سنتے اور یہ اقرار کر لیتے تو اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. ٹھیک ہے نا, حاصل یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے, یعنی وہ اعترافہ, پس وہ اعتراف کر لیں گے. ذنب کہتے ہیں گناہ کو, تو وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. تو دوری ہے جلنے والی آگ والوں کے لیے. ٹھیک ہے, دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو آگ میں جل رہے ہیں. رائٹ. تو یعنی وہ کتنی حسرت کا وہ مقام ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اب سمجھ میں آ رہا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی اب وقت نکل چکا ہے, اب بات ساری سمجھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ ابھی ناؤ دیٹ وی آر سیئنگ کہ ابھی بات ساری سمجھ میں آ گئی ہے. ہم نے, آپ لوگوں نے اکثر قرآن کریم میں ٹرانسلیشنز میں, تفاسیر میں پڑھا ہوگا کہ جب بھی کچھ کہا جاتا ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا, اللہ ایک مہلت اور دے دیجئے, ہم دنیا میں جائیں اور واپس جا کر ہم کیا کریں گے, زیادہ سے زیادہ کیا, سب سے زیادہ کیا سننے میں آتا ہے, کیا کریں گے ہم, نمازیں پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, کیا کریں گے؟ کچھ کسی نے کبھی سنا ہے؟ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر جگہ آتا ہے, یا اللہ ہم سب نے جان لیا, ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں ایک موقع اور دے دیجئے. مفہوم بتا رہی ہوں قرآن کی آیات کا, کہ ہمیں ایک موقع دے دیجئے, ہم دنیا میں واپس جا کر کیا کریں گے؟ آپ بتائیے. میں بتاؤں ٹیچر؟ جی جی بالکل, عمل صالح. بالکل, عبادات کریں گے اور عمل کریں گے, اچھے اعمال کریں گے, اچھے اعمال کریں گے. کاش بالکل, کاش کا بالکل صحیح, اطاعت کریں گے, نماز, یہ سب کچھ ہے. لیکن وہ جو قرآن کریم میں اس وقت جواب چاہ رہی تھی وہ یہی تھا کہ ہم جا کر نیک اعمال کریں گے. نیک اعمال میں اطاعت بھی آ گئی, اللہ تعالیٰ کا ڈر, خوف, سب طرح کی عبادات آ گئی. اطاعت کریں, نیک اعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے دیکھا, جو لوگ ابھی نئے آئے ہیں, دیکھیں اسی لیے پچھلا ریویژن کیا تھا کہ آپ لوگ ابھی لاسٹ نہ ہو, کہ شروع میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت پیدا کی ہے تاکہ وہ آزمائے. کس چیز کے لیے آزمائے؟ کہ تم میں سے کون شخص اچھا عمل کرنے والا ہے. زیادہ نہیں کہا, اچھا عمل. ٹھیک ہے, تو نیک اعمال, اچھے اعمال کون؟ بیسٹ آف دا بیسٹ ڈیڈز. Who amongst you is the one who is going to do the best of the best deeds in this lifetime that has been given to you? Right? تو یہ جو چیز ہے نا, یہ دیکھنے, یہ سمجھنے کی اور اس سے تعلق رکھتی ہے کہ اب دیکھیے, اب وہ لوگ سمجھ گئے, سب کچھ سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے, لیکن اب دیر ہو چکی ہے, اب ٹو لیٹ ہے. اب وہ ان کو کہا کیا جا رہا ہے کہ اب آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, اٹھتے تھے, مذاق اڑایا کرتے تھے, جن کو آئیڈیلائز کیا کرتے تھے, جن سے آئیڈینٹیفائی کیا کرتے تھے, جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کیا کرتے تھے, اب آپ پھر جائیے انہی کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے. ٹھیک ہے نا. جو اللہ کے ماننے والے تھے وہ لوگ تو آپ کو پسند ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو اب آپ جائیے اور انہی لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے جن لوگوں کے ساتھ آپ کو پسند تھا, جن کا ساتھ آپ کو پسند تھا وہی ابھی بھی ہوں گے آپ کے ساتھ. رائٹ.
اچھا، اور اب یہ جو اینڈ والا پورشن تھا نا، دوری ہے جلنے والی آگ والوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو کس چیز سے دوری ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. اللہ تعالیٰ ان پر پھر رحم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ایون آفٹر دے ہیو ایڈمیٹڈ ٹو آل دا سنس اینڈ دے نو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ بھئی اگر ہمیں سمجھتے عقل کر رکھتے تو آج ہم یہاں جل نہ رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا. سمجھ تو آ گئی ساری، لیکن اب ان پر رحم نہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ دوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کے رحم سے دوری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بار بار ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں دور نہ کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں دور نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں اس کی طرف، سنا ہے نا، یہ بھی ون آف دوز متشابہات میں سے ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا نا کہ جس کے ہاتھ میں تمام ملکیت ہے. پہلی آیت میں تھا نا تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہے. اور ابھی میں ذکر کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں گے بھی نہیں اس کی طرف. تو یہ جو بات ہے نا، یہ چیز مومن بندہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف دیکھیں بھی نہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اس کی طرف رخ نہ کریں، اس کی بات نہ سنیں. آپ امیجن کریں اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ صرف ایک شخص ہو جس کا آپ کے ساتھ، فرض کریں یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں راشن بٹ رہا ہوتا ہے کوئی کنٹریز میں، ہم کہاں دور جائیں، اپنے پاکستان میں یہی حالات ہیں، ٹھیک ہے نا. کہیں پہ بھی آپ کہیں بانٹنے کے لیے جائیں تو ہر آدمی یوں کر کے آپ دیکھتے ہیں ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس میں میں اپنے آپ کو تصور کروں، ٹھیک ہے، کہ بھئی میں ہاتھ بڑھا رہی ہوں بالفرض کوئی چیز مانگنے کے لیے، اور مجھے اس کی ڈیسپریٹ ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے، رائٹ. اور صرف اسی پہ میری ہر چیز، یعنی میرا آر یا پار ہونا اسی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں کیا چاہوں گی کہ جو شخص اس وقت بانٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے پتا چلے کہ یا ارے وہ شخص ہے، میں کہوں گی یا ارے اگر یہ میری طرف دیکھ لے نا، صرف ذرا سی نظر ڈال لے، تو میں اس کی نظروں میں اتنی بات تو کر لوں کہ بھائی کچھ ایکوینٹنس تو ہے، ہیلو کیا حال ہے. سمجھ رہی ہیں آپ؟ آر یو ود می؟ آپ لوگ سب سمجھ رہے ہیں میری بات کو، میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ جی. تو اب یہ کہ وہ مطلب اس وقت اگر نظر مل جاتی ہے تو ہم یا تو ہاتھ اٹھا کے ہیلو کر لیں گے، ہائے کر لیں گے، نظروں میں ہم آپس میں ایکوینٹنس کی جو نظر ہے وہ ایکسچینج کر لیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لا محالہ اس شخص سے ہم امید رکھیں گے کہ وہ شخص ہماری طرف ہاتھ بڑھا ہی دے گا، جلد نہ صحیح، دیر سے ہی صحیح، لیکن ہمیں وہ چیز مل ہی جائے گی، ٹھیک ہے نا. اب یہاں سوچئے کہ ہمارا جنت اور جہنم میں جانا ایک رب کے اوپر ہے، ایک رب کی فضل سے ہم نے جانا ہے جنت میں، رائٹ. اور جب یہ ورڈ آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف رخ بھی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بالکل بالکل، ٹھیک ہے نا. اور سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیے کہ پھر یہ جو دیکھیں گے بھی نہیں والی بات ہے، اب کین وی امیجن کہ اگر اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں دیکھا بھی نہیں تو پھر کیا ہمارا حال ہوگا؟ I mean, cannot imagine. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی دیدار نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمائے، ٹھیک ہے نا. اس وقت بھی اگر آپ سوچئے کہ دیکھیے اس وقت بھی کہتے ہیں کہ جو آج میں نے سوچا تھا میں ایکسٹرا سٹوریز کچھ نہیں سناؤں گی، لیکن اب جام کوثر کی بات آ گئی ہے تو اتنی بات تو کرنی بنتی ہے.
کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں اپنے بندوں کو کہوں گا امتی امتی، میری طرف بڑھ رہے ہوں گے، میری طرف بڑھ رہے ہوں گے وہ سب میرے امتی، ٹھیک ہے، لیکن فرشتے تم لوگوں کو مجھ سے دور کر دیں گے. تو وہ کہیں صحابہ نے کہا، فرمایا کہ کیوں وہ کر دیں گے دور؟ تو کہا کہ وہ فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد دین میں الگ الگ راہیں نکال لی تھیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں بہت ہی ایک لائٹر مفہوم پیش کر رہی ہوں، بات سمجھنے کی ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھوں حوض کوثر سے آب کوثر پینا کتنی ہم سب کی دل کی تمنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم سب کی دل کی تمنا ہے. ہم سب کہتے ہیں ہمیں ان کی شفاعت چاہیے، ہمیں ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت چاہیے، وہی ہماری شفاعت کریں گے، وہی ہماری شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں وہ پانی جو اس دن جس کو مل جائے گا اس کو زندگی میں کبھی، اس کو وہاں پہ کبھی پیاس نہیں لگے گی. امیجن. ٹھیک ہے نا؟ اور جب وہ سورہ کوثر آئے گی تو ہم پھر وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور نہ کریں. اور وہاں پہ پہنچیں گے تو اگر فرشتوں نے کسی کو دور کر دیا تو وہ کیا اس کی کنڈیشن ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اور امیجن کریں ایک اور اس کے اوپر سینیریو کہ وہ اس بدعت کو، اب میں بدعت کہہ رہی ہوں، وہ اس چیز کو یا بدعت کو دین کا رخ، دین سمجھ کے کرتا رہا. اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہوا کیا میرے ساتھ. وہ تو کہے گا میں تو جھوم جھوم کے نعت پڑھتا تھا، میں نے کیا غلطی کی. میں تو اب یہ تو میں ایک دم سے مجھے سمجھ میں آ گیا، منہ پہ آ گیا میرے، کہ میں نے کہہ دیا کہ جھوم جھوم کے نعت پڑھنا اٹ سیلف از ناٹ اے بدعت. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس میں اشعار کے اوپر دیکھنا اور گانوں کی طرز پہ گانا یہ صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ بھائی میں تو کھانا بنا کے اس فلاں کے نام پہ دیتا تھا اور یہ دیتا تھا، اور مطلب میں تو اتنا کام کرتا تھا. ٹھیک ہے؟ تو میں نے مطلب ہوا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے ان سب غلط کاموں سے جو ہم نے جانے انجانے میں اب تک کیے. نمبر 1. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے ان سب کاموں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے روک دیجئے جو ابھی بھی ہم سے سرزد ہو رہے ہیں اور وہ آپ کو ناپسند ہیں اور ہمارے علم میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہمیں علم نہیں ہے اور ہم سے ابھی بھی وہ کام ہو رہے ہیں غلطیاں، یا اللہ تعالیٰ وہ غلطیاں ہمیں ہماری آنکھیں کھول دیجئے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آنکھیں جب کھول دیجئے تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا دل ہے نا، ہمارا نفس ہے، ہمارے نفس کی اس کی طرف جو ایک ہوتی ہے نا چاہت، وہی ہٹا دیجئے ہمارے دل سے. تو جب وہ چاہت ہی نہیں رہے گی تو ہم وہ غلطیاں بھی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو آب کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے. گو کہ ہمارے حالات ایسے نہیں، گو کہ اعمال نامہ میں خالی ہے، کچھ اللہ کے سامنے پیش کرنے کو نہیں، لیکن پھر بھی یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں تو آپ کے بندے آئیں گے تو آپ ہی کے در پر اللہ تعالیٰ. اور اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب قرآن کریم میں آپ کوئی جس طرح کی آیت ہو ویسی ساتھ ساتھ دعا بھی مانگے. اس دن ہم نے دعا کی، یاد ہے ہم نے بات کی تھی، یاد ہے آپ کو پہلی کلاس میں، تو اس میں یا پتہ نہیں دوسری میں کی تھی، دعا کی بات کی تھی. تو دیکھیے اس وقت جو آپ کے دل سے دعا نکل رہی ہوگی دوزخ کے لیے یا اللہ کے دیدار کے لیے یا جنت میں وہ آب کوثر پینے کے لیے، شاید وہ عام حالات میں نہ نکلے، کیونکہ اس وقت ہم نے اتنا ذکر کیا ہے، اس وقت سب کا جذبہ ایک دم سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل میں ایک دم لگن لگ جاتی ہے کہ یا اللہ اس وقت جب دعا مانگیں گے تو بہت دل سے مانگیں گے، دل سے دعا مانگنی چاہیے. قرآن کریم ہمارے سامنے کھلا ہے ہم سب کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے. آگے چلتے ہیں. جی ہم نے 6 سے سٹارٹ کیا ہے. کوشش تو ہے میری کہ ہم آج کم از کم 19 تک کر لیں انشاءاللہ تعالی. دیکھتے ہیں. اس وقت ہم آیت نمبر 12 پہ ہیں.
ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, आयत नंबर 12। इन्नल्लज़ीना यख़शाउना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। इन्नल्लज़ीना, बिलाशुबा वो लोग जो यख़शाउना। अच्छा देखिए, अभी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने रहीम है, कितने करीम है। इतना कुफार के डराने के बाद कि काफिरों का ये हशर होगा, पहले शयातीन का जिक्र किया, फिर कुफार का जिक्र किया, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो डरते हैं अपने रब से। इन्नल्लज़ीना यख़शाउना रब्बहुम, जो लोग अपने रब से डरते हैं, ठीक है, और डरते हैं बिलग़ैबी यानी बगैर देखे डरते हैं, लहुम मग़फ़िरा, उनके लिए मग़फ़िरत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, मग़फ़िरत है, व अज्रुन कबीर, और बड़ा अजर है। किस चीज का अजर है? कि वो अल्लाह अपने रब से डरते हैं, इस चीज का अजर है कि वो डरते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो अहले ईमान का, जो नेक अमाल करते हैं, जो अपनी जिंदगी अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह सुब्हानहू ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनके लिए भी इनकरेजमेंट प्रोवाइड करते हैं हमेशा। जहाँ दोज़ख के अजाब का जिक्र होता है, फौरन फिर जन्नत का जिक्र होता है, एंड वाइस वर्सा। अल्लाह सुब्हानहू ताला बार बार बताते हैं कि देखो, जो लोग, ये मत समझो कि सब मतलब ये दोज़ख का जिक्र है, जो लोग डरने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया। सिर्फ बंदे का काम क्या है, रियलाइज करे और मग़फ़िरत मांग ले। अल्लाह ताला कह रहे हैं उनके लिए मैं गफ़ारुज़्ज़ुनूब हूँ, गुनाहों को तो माफ़ी करने वाला हूँ, तमाम गुनाहों की। अच्छा, और एक तो देखिए, एक तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की रहीमी का और करीमी का, और क्या हम सदके कुर्बान जाएं कि एक तो होता है कि अगर आप किसी अपनी बराबर के किसी स्टेटस वाले से, ठीक है ना, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी हो, उससे आप कहें अच्छा भाई सॉरी, ठीक है ना। तो यूजुअली बराबर का क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भाई बराबर का होगा तो जरा बराबर का मुकाबला भी होगा ना। तो वो कहे कि मैं नहीं सॉरी कर रही, मैं नहीं कर रही। खैर, आपने राजी मना लिया, ठीक है, तो चले आपने उसको मना लिया, अगर अपनी बहन को, अपनी दोस्त को आपने उसको मना लिया, उसने सॉरी कर भी दिया, ठीक है, लेकिन ना जरा ना एक वो होती है, बड़ा एहसान जताने वाला स्टाइल होता है। हाँ अच्छा ठीक है, चलो मैं तो भाई बस या तो इनडायरेक्ट 2-3 ताने वाने साथ लपेट के देंगे। अब क्योंकि किसी से गलती हुई है इसलिए आप सुनेंगी, ठीक है ना। अगले पिछली कुछ एक आध रिकॉर्ड की फाइल निकालनी हुई तो वो भी निकाल लेंगे, है ना, हम लोग ऐसे ही है ना। तुम्हें याद है ना, तुमने मेरे साथ उस दिन भी ऐसा किया था, फिर उस वक्त भी तुम आ गई थी माफी मांगने के लिए, और मैंने उस वक्त भी तुम्हें माफ कर दिया था, याद है, याद है तुम्हें, और तुम आगे भी यही करोगी, तुम बस यही करती हो मेरे साथ, तुम्हें मेरी ये नहीं। अच्छा, अब ये माफीनामा हो गया है, लेकिन अभी लेक्चर चल रहा है, लेकिन क्योंकि जो शख्स गिल्टी है वो अभी बेचारा सुन रहा है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अच्छा चलो अब तो माफ कर दो, बात खत्म कर दो, हाँ हाँ ठीक है, माफ किया, ठीक है ना। अच्छा, अब एक तो है ये कि हाँ हाँ ठीक है, माफ किया। अच्छा, और उसके बाद, माफ करने के बाद कोई तोहफा देता है दूसरे को? नहीं। शायद ही कभी मैंने सुना हो कि कोई माफी के लिए जाए किसी के पास, और वो जो माफ करने वाला है वो उसको तोहफे भी दे के भेजे। बल्कि उल्टा ये जो माफी मांग रहा होता है ये तोहफा लेके जाता है, फूल लेके जाएगा, जो भी उसकी पसंद की चीज है वो लेके जाएगा, कि भाई शायद माफीनामा मिल जाए, इनकी पसंद की चीज है, इधर उधर की बातें करेंगे, बहुत देर भी बैठना पड़ जाए तो बहुत देर भी बैठेंगे, और लंबी तमहीद बांध के सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगला आदमी आपको माफ कर दे, यही बड़ा एहसान है, और आप अपनी अपनी जान बचा के भागते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह सुब्हानहू ताला है, वो क्या कह रहे हैं कि फिर मैं अजर भी दूंगा, अजर भी दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही मिदाद कलिमातिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला की अजमत है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमा रहे हैं कि बहुत बड़ा अजर है, ठीक है ना। जो कोई भी जन्नत में दाखिल होगा उसको वहाँ जन्नत के बागात मिलेंगे,
معافی تو مل گئی, اب بس انعام ہی انعام ہے, انعام ہی انعام ہے. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو صحیح, ہم بڑا احسان کرتے ہیں اللہ کے سامنے, کہتے ہیں اللہ میاں معاف کر دیجئے, رو دھو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, اس کے بعد سوچتے ہیں بس اب اب ٹھیک ہے, اب سب صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر واپس سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہمارا, ہم تو ہیں ٹھہرے گناہگار بندے, ٹھیک ہے, بہت عظیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اجر دیں گے, جنت میں داخل ہوگا, اسے وہاں اتنی نعمتیں ملیں گی. دوسری آیت میں پھر کیا فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے, تو اللہ جب ایسی ہم جنت کا ذکر سننا چاہیے نا, سنتے ہیں نا, تو ہمیں کہنا چاہیے یا اللہ ہمیں بھی اس کا حقدار بنا دیجئے, یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دیجئے, ٹھیک ہے. اور اس کو عربک میں کیا کیسے کہتے ہیں, اللہم جعلنا منہم, یعنی ہمیں بنا دیجئے انہی سب میں سے, ٹھیک ہے. تو آج ہم نے 2 باتیں پڑھی, جب بھی دوزخ کا ذکر ہوگا ہم کیا پڑھیں گے دل میں, اللہم اجرنا اجرنی من النار, اور جب ہم جنت کا ذکر کریں گے تو کچھ نہیں یاد ہوتا, تو ہم کیا پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا حقدار بنا دیجئے, اللہم جعلنا منہم, ٹھیک ہے. چلیے آگے چلتے ہیں کہ اب وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور تم اپنی بات کو چپکے سے کہو یا زور سے, بے شک وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم چپکے سے بات کرو یا زور سے, وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے, ٹھیک ہے. اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کا ایکسپلینیشن ایک ساتھ کریں گے. آیت نمبر 14, الا یعلم من خلق, کیا, لا نہیں, اللہم انی اسألک الجنہ, بالکل جی بالکل, اللہم انی اسألک الجنہ, بالکل صحیح آپ نے کہا. یہ تو غم کی ہے نا, ہم تو ڈائریکٹ جنت اور جہنم کی بات کر رہے ہیں اس وقت. جی یہ بھی ہے بالکل, رب انی مغلوب فانتصر, بالکل تمام انبیاء کی دعائیں ہیں. لیکن میں تو 2-3 بیسک ٹاپک ساتھ لے کے چل رہی ہوں کہ یاد ہے ہم نے شروع میں سے شروع کیا تھا کہ ہمیں دعائیں کیسے مانگنی ہے. تو کم از کم آپ لوگ ساتھ ہی ساتھ قرآنک دعاز یاد کریں, ساتھ ہی ساتھ ہماری کلاسز کے مسنون دعاز یاد کریں, اس کو اپنا ایک روٹین بنائیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دعا کرنے کا انداز بھی آنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے, کب کب دعا مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک بیسک چیزیں ہیں جو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ الا یعلم, کیا وہ نہیں جانے گا, من خلق, جس نے پیدا کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, وَهُوَ اللطیف الخبیر, وَهُوَ, اور وہ کیا ہیں, باریک بین ہے. لطیف کہتے ہیں باریک بین کو, ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو جاننے والا اور نوک پلک درست کرنے والا. خبیر, باخبر ہے. He is all knowing, اللہ سبحانہ تعالیٰ knows it all, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اگر آپ کو فرسٹ کلاس میں جو لوگ موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شان نزول ایک چیز ہوتی ہے. The occasion on which a certain ayah was revealed. Do you remember anyone? اس کو ہم کہتے تھے شان نزول, یعنی کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو اب یہ کوئی ایسی اس میں وہ نہیں ہے جن کو نہیں سنا, تو وہ ہم نے یہی بتایا تھا کہ قرآن کریم کی کچھ آیات جو ہیں وہ کسی خاص موقع پہ جب نازل ہوتی تھیں تو ان کے ساتھ ہمیں واقعہ بھی ملتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شان نزول ہے, یعنی واقعہ ہے پیچھے. the background, you can say the background due to which this ayah was revealed, ٹھیک ہے. تو اب اس آیت کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ مشرکین جو تھے نا آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہا کرتے تھے, یوں کہا کرتے تھے کہ چپ کے باتیں کرو, ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود سن لے, ٹھیک ہے. تو وہ پلاٹنگ اور پلاننگ کرتے تھے اور یہ سب کچھ کرتے تھے, یا جو بھی برائی میں بات کرتے تھے, ظاہر اچھی بات تو کرنی نہیں تھی انہوں نے, تو جو بھی باتیں وہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے آہستہ بات کرو, ان کا جو معبود ہے نا, جن کا جو رب ہے وہ سن لے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں بات کیا کہہ رہے ہیں کہ تم چپ کے بات کرو یا زور سے کرو.
अल्लाह सुब्हान ताला तो सीनों को भेद जानने वाला है. He knows what's in your heart. और क्या वो नहीं जानेगा, क्या वो नहीं जानेगा जिसने तुम लोगों को पैदा किया है. ठीक है, गीले स्त्री ये भी, और ये है हाँ मुझे शलवारें थी ना, फिर अंदर मैंने उनको वजायत को क्या कहें, मैंने कहा तो फिलहाल हो गया. शिवा आपका जो है माइक खुला हुआ है. तो अल्लाह सुब्हान ताला ये हो गया, यानी ये मौका था जिस मौके पर ये आयत नाजिल हुई. अल्लाह सुब्हान ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि तुम चुप के बात करो या कैसे भी बात करो, अल्लाह ताला तो जानते हैं, और जिसने पैदा किया है वो तो जानेगा ही जानेगा, लाजमी बात है. इसमें तो कोई तुम लोगों को कोई सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब चीज अच्छा तुम्हारे दिल में क्या है, जहन में क्या चल रहा है, he knows it all, right? चलिए, are we clear till here? चलिए आगे चलते हैं. अच्छा जी, आयत नंबर 15. हुवल्लज़ी जअला, अब तो तेजी नहीं लग रही मेरी स्पीड में. ओके. हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर. हुवल्लज़ी, वो जिसने जाअला का मतलब है बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्द जमीन को कहते हैं, ज़लूलन यानी तुम लोगों के लिए मुसख्खर कर दिया इस जमीन को. फमशू, तो तुम चलो, इन रास्तों पर चलो, फी मना के बेहा, और वकुलू मिर रिज़्क़िही, इसके रास्तों पर चलो, और वकुलू और खाओ. अकला या कुलू, सॉरी आपको नहीं पता वो होगा, लेकिन बहरहाल कुलू का मतलब है खाना, अकल खाना. ठीक है, तो कुलू मिर रिज़्क़िही, और खाओ और रोजी में से जो अल्लाह ताला ने दिया है, जो रिज़्क़ अल्लाह सुब्हान ताला ने तुम सबको दिया है उसमें से खाओ. व इलैहिन नुशूर, और उसी के पास दोबारा जिंदा होकर जाना है. ठीक है जी. एक सेकेंड जरा सा रुकिएगा, 1 मिनट. आयत नंबर 15. हाँ, जरूर है. ठीक है, अब देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने 1 मिनट. अच्छा, हम पहले 15 की तशरीह कर लेते हैं क्योंकि अगला थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट हो जाएगा. तो अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला कितनी, अब ये कुछ आपको एक ट्रेंड समझ में आ रहा है. देखें, अल्लाह ताला ने पहले एक चीज बताई, फिर जहन्नुम का जिक्र किया, दोज़ख का, फिर उसके बाद जो डरने वाले हैं अल्लाह से उनका जिक्र किया, फिर कहा कि भाई जो कुछ दिलों में है वो भी तुम करो. अब अल्लाह सुब्हान ताला अगेन अपनी शान बता रहे हैं, अपनी शान बता रहे हैं कि मैं ही राज़िक हूँ, मैं ही खालिक हूँ, मैं ही मालिक हूँ. ठीक है ना. और ये जो जमीन है जिसके ऊपर तुम चलते फिरते हो, तुम बसते हो, ये मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर फरमा दी है. मुसख्खर का मतलब है इट्स फॉर यू टू यूज एज यू डीम फिट. जैसे तुम्हारा दिल चाहे तुम इस जमीन से काम लो. आप सोचें कि इस जमीन से हम क्या क्या काम लेते हैं. लिखना शुरू करें आप लोग, सब लोग चलें, जिसको जो जो दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, क्या क्या काम लेते हैं हम इस जमीन से. फूड, बिल्कुल बिल्कुल फूड, और शेल्टर, बिल्कुल शेल्टर, घर बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, घर बनाओ. अब घर कैसे वाटर, बिल्कुल सही. अब आप देखिए कि जहां घर बनाते हैं वहां क्या कुआं निकल आता है? सुभान अल्लाह, नहीं निकलता. कहीं कहीं थोड़ा सा खोदते हैं, पानी निकल आता है, सुभान अल्लाह. ठीक है,
گھر کے بجائے اگر اب آپ کہیں گی کہ گھر کے بجائے بلڈنگز کے لیے کتنا کتنا ہے, ہم چلتے پھرتے ہیں, بالکل بالکل چلتے پھرتے ہیں, گروئنگ ٹریز, بالکل ماشاءاللہ. ایک سیکنڈ, ڈیکمپوزیشن بہت زبردست, بالکل صحیح. کہ اب آپ دیکھیے کہ ہم اس میں چلتے ہیں پھرتے ہیں, ہم فیول لیتے ہیں, اس میں پھل سبزیاں سب اگاتے ہیں, اور اس کے اندر ہم اپنا ویسٹ میٹر بھی ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, لائف کا وجود ہے, ہم اس کے اندر ویسٹ میٹر ڈالتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں ہم جب مر جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے, اگین وی گو بیک ان دا سیم مٹی, اور اس کے بعد پھر اسی جگہ پہ کچھ عرصے بعد وہاں پہ کچھ اور ہاں, اور اس کے بعد پھر بالکل بالکل یہ سب چیزیں, سبحان اللہ. آپ دیکھیے اتنی بارش آتی ہے لیک سے, بالکل یہی میں بھی کہہ رہی تھی کہ یہ جو اتنی بارش آتی ہے, آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جنہوں نے اوشن بیڈز بنائے ہیں. آخر باقی زمین جو ہے وہ اس پہ پانی پھسل کے وہاں چلا جاتا ہے, اور یا پھر باقی زمین جو ہے اس کے اوپر پانی ایبزارب ہو جاتا ہے, رائٹ, اور ڈیمز میں وہ جمع ہو جاتا ہے. آخر وہ بھی تو کہیں, اس کا بھی تو کہیں نیچے بیس ہے. آپ اوشنز کے بیسز کو کسی نے پکا کیا ہے کیا؟ There has to be some base of the ocean. ٹھیک ہے نا, بالکل سجدے کے لیے بھی بنائی, بالکل, اور بیوٹی, بالکل بالکل. I mean, we should not, let go of take it lightly, the beauty that we get from the earth. The beauty of the trees, flowers, طرح طرح کے پھل, پھول, پودے, greenery, plants, خوشبوئیں, ہر چیز ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے جی, چلیے, now you know all کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح سے, اور یہ سب کچھ کیا ہم سب کر سکتے ہیں؟ یس, ساری کے سارے کام ہم سب کر سکتے ہیں. اس کے لیے کسی کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. بچہ بھی جاتا ہے تو وہ زمین کھود سکتا ہے نا, زمین کھود سکتا ہے, کوئی بھی چاہے زمین کھود کے کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کے اوپر چلو, اس کے اوپر کسی کے اوپر چڑھ کے چلو, ہارس رائڈنگ کرو, میول رائڈنگ کرو, سامانوں کو لے کے جاؤ, کیری کرو, وزن اٹھاؤ, کچھ بھی کرو, دھستی نہیں ہے. وزن زیادہ اٹھاؤ کہ چلو گے تو یہ دھستی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ زمین دھس جائے گی, اور ایسا نہیں ہے کہ ساری زمین اوشن بن گئی. ایکسکیوز می, ایسا نہیں ہے کہ ساری زمین اوشن بن گئی ہے نا, ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں پر بھی کچھ بھی نہیں ہو پا رہا, اور جی سب پیگز, بالکل سبحان اللہ, بالکل ماؤنٹینز جو ہیں وہ بھی دے ایکٹ ایز پیگز, بالکل. تو یعنی یو آر ود می ناؤ, دیٹ مینس کہ اب یہ اس کی پوری کے پوری, دس از ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسخر کیا ہے ہمارے لیے, اس سب کو ہمارے قابو کر دیا ہے, ہمارے تابع کر دیا ہے. اٹ از فار اس ٹو یوز ایز وی فیل لائک, رائٹ. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ بہت اچھا ایکسپلینیشن ہو گیا. بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, بالکل, جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں, آیت نمبر 16. امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. ٹھیک ہے, او جزاک اللہ. ٹھیک ہے, بس 2 آیتیں رہ گئی ہیں, الحمدللہ ہمارا صحیح جا رہا ہے سب. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. امنتم, کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو, بے امن میں ہو گئے ہو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے. یہ آپ نے مس کر دی آیت پچھلی. کیا؟ او سوری, جی جی, جزاک اللہ. جی, امنتم, جی, امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. کیا تم اس بات سے, اس سے نڈر ہو گئے ہو, بالکل بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے, ان یخسف بکم میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے. یخسف, دھسا دے, بکم تم سب کو, کہاں, زمین کے اندر. فاذا ہی تمور, اور تم لوگ تھرتھرانے لگے, پھر وہ زمین جو ہے وہ کانپنے لگے. یعنی تم نے بالکل اپنے اوپر یہ سمجھ لیا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیا. ٹھیک ہے, تو اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ.
अमिनतुम मन फिस समाए यखसिफा, हाँ ठीक है। राइट, तो क्या है कि वो तुम्हें धसा दे, और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि क्या तुम इस बात से भी बिल्कुल नडर हो गए हो कि जो कुछ आसमान में है, अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा, आसमान के ये जो बीच में है ना, आसमान के है ये के अन युरसिला के वो नाजिल कर दे तुम सब के ऊपर अलैकुम हासिबा, तो सख्त हवा भेज दे तुम सब के ऊपर। फसतअलमूना कैफ नज़ीर, तो फा पस सा अन करीब तअलमूना, तुमको पता, सबको पता चल जाएगा, नज़ीर कैसा है मेरा डराना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन क्या हुआ, एक सेकेंड में आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज। जी क्या कह रही हैं अमिन तुम के हुरूफ असली क्या है? अमन, अमन, तुम बिल्कुल इस बात से नडर हो गए हो, बिल्कुल बेखौफ हो गए हो, अमन में आ गए हो, क्या तुमने ये मान लिया है, तो क्या तुम नडर हो गए हो, ठीक है ना, क्या कि जो आसमान में है वो धंसा दे तुमको जमीन में, ठीक है ना, और पस जब नागहानी फैजा, जब ये होगा ना, तो क्या होगा कि ये सब फट जाएगा, आसमान फट जाएगा, और जो आसमान के बीच में है वो तुम्हारे ऊपर युरसिला अलैकुम हासिबा, कि वो तुम्हारे ऊपर ऐसी हवाएं और नडर हो कि तुम पर कंकर भरी हवाएं, बारिशें, यानी हवा के साथ बिल्कुल आसमान के साथ, हवा के साथ क्या क्या आता है, हवा आती है, कंकर आते हैं, ओले, बारिशें, फसता, वो छोड़ दे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो लगता यही है कि आज हम शायद 18 तक ही कर पाए, नहीं 17 तक, ठीक है ना। वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, और इनसे पहले जो लोग गुजरे हैं उन्होंने झुटलाया तो मेरा अजाब कैसा था। अवलम यरौ इला, बस यहाँ तक हम 18 तक करेंगे आज ही, बस 18 तक करेंगे आज का सबक, ठीक है, इंशाअल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है वो क्या की जा रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि फरमा बरदारी करने अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि मैंने तुम्हारे सामने जो रसूल हैं वो ईमान की दावत पेश करते थे, और करता है तो उसकी बात मानो और फरमा बरदारी करो, ठीक है। तुम इस बात से ये मत समझ बैठो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का कोई अजाब नहीं आएगा, ठीक है। ये तमाम चीजें मैंने तुम्हारे लिए रिस्क, अल्लाह ताला, हम सब कह रहे होते हैं ना बार बार, अल्लाह ताला हमसे कहते हैं ना कि ये जमीन, आसमान, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, ए मेरे बंदे, ये सब मैंने किसके लिए बनाया, तेरे लिए, और तुझे मेरे बंदे मैंने किस लिए बनाया, ताकि लिया बुदू, ताकि तुम मेरी इबादत करो, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला दिखा रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए पूरी जमीन, सब कुछ तुम्हें कर दिया, ये अल्लाह का रिस्क है, ये अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क है, इसको नेमत की तरफ से नेमत समझ के इसको यूज करो, खाओ पियो, ठीक है ना, सब कुछ करो। और फिर यहाँ पे ये मत सोचो कि ये खाना पीना सिर्फ यहीं पर है और यहीं मर के यहीं दफन हो जाएंगे, ये मत समझो कि दिस इज द एंड। असल में तुम इस बात से क्या बिल्कुल बेखौफ हो गए हो, ठीक है, कि जो कुछ आसमान में है वो मतलब कोई धंसा भी सकता है अल्लाह ताला तुम्हें, जो अल्लाह सुब्हानो ताला तुम्हारे ऊपर आसमान खड़ा कर सकता है वो तुमको धंसा भी सकता है, यही आसमान तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है, यही जमीन, अभी हमने सारी जमीन की बातें की, तो जलजले भी तो इसी जमीन में आते हैं ना,
تو پھر وہ زلزلہ آ جائے اور تم کے سب دفن ہو جاؤ. ایک تو زلزلہ وہ جو اللہ نہ کرے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں یا سنتے رہے ہیں ابھی تک, ٹھیک ہے نا, لیکن اس سے بڑا زلزلہ آنے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, یاد آیا قیامت کا دن, ٹھیک ہے نا, جس وقت سور پھونکا جائے گا, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہیں گے کہ اپنے اس وقت قبروں سے اٹھایا جائے گا. جب سور پھونکا جائے گا تب بھی کیا ہوگا, ساری زمین تھر تھرانے لگے گی. حساب کتاب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں حضور میں پیش ہونا ہے, لہٰذا چلو پھرو, کھاؤ پیو, نعمتوں کا شکر ادا کرو, فرما برداری میں لگے رہو, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارا رسول تمہاری طرف دعوت پیش کر رہا ہے, اس کی بات مانو. جب تم اس کی دعوت پر کان نہیں دھرو گے, ان کی مدد نہیں کرو گے, ان کی دعویٰ کو قبول نہیں کرو گے, تو آسمان سے عذاب بھی آ سکتا ہے. اور جو رب آسمان کو اپنے اب آپ دیکھیے عام طور پہ ہوائیں جو ہیں وہ کیسی چلتی ہیں. نارملی ہوا ایک نارمل سی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اچھی تیز ہوا, ہلکی ہوا, دھیمی ہوا بھی کیا کہتے ہیں, بس بہت ساری ہواؤں کے نام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہر طرح کی ہوا ہوتی ہے. تو نارملی ہوا ایسی نہیں ہوتی کہ جو پتھر برسائے نارملی, لیکن آ بھی سکتے ہیں. نارملی ہوا ایسی نہیں ہوتی جس میں اولے لے کے آئے, لیکن آ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نارملی ہوا کے ساتھ سائیکلون, یہ ٹورنیڈوز اور یہ جو سائیکلونز ہیں یہ کیا ہیں, یہ ہوا کا ہی تو طوفان ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اور یہی ہوا جو ہے, یہی ہوا اس وقت تمہیں جتنی اچھی لگ رہی ہے, یہ ہلاکت کا سبب بھی بن سکتی ہے. یہی زمین جو ہے اس میں بھی شگاف پڑ سکتے ہیں, اس میں تھرتھراہٹ آ سکتی ہے. زمین کین شیک اینڈ دین یو کین گو ان سائڈ, تم اس زمین کے اندر چلے جاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کین ڈو اٹ آل. اینڈ ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوا جو ہے یہ کبھی ہلکی رہتی ہے, کبھی معتدل رہتی ہے. تم یہ خوف مت کرو, یہ مت سمجھ بیٹھو کہ یہ ہر وقت ایسی ہی رہے گی. یہ بھی اللہ کے حکم سے ایسی چل رہی ہے. اللہ چاہے تو اس کو تیزی سے چلا دے, ٹورنیڈو سائیکلون کی صورت میں گھر کے گھر اڑا کے لے جائے. اور اللہ چاہے لوڑا جو آتا ہے, جی سائیکلون جو آتا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ جس میں پچھلی امتوں کا بھی ذکر ہے نا, کہ ان امتیں جو تھیں ان کے اوپر کتنے کے اوپر ہوا کے عذاب آئے. اور ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ ان کے گھر جو تھے وہ ایسے بکھر گئے تھے جیسے ماچس کی تیلیوں کے تنکے بکھر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور سَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا جھٹلانا کیسا تھا, جب تم لوگوں نے جس طرح سے مجھے جھٹلایا. یاد ہے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آیا تھا, ہم نے جھٹلایا تھا ان کو. ہم نے کیا کہا تھا, تم نے کچھ بھی نہیں لے کے آئے, تم نبی ہی نہیں ہو, ہم نے نبی نہیں مانا تھا ان کو. یاد ہے نا ابھی شروع میں ہم نے پڑھا تھا, ان سے جب پوچھا گیا تھا کہ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا ڈرانے والا, انہوں نے کہا نہیں آیا تھا, لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ بھئی مجھے میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے, میرا عذاب کیسا ہوتا ہے. اگر اس وقت کچھ نہیں ہو رہا تو اس وقت کو غنیمت جانو, ٹھیک ہے, اور اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا لو. ٹھیک ہے جی, آج کا سبق آیت نمبر 18 تک ہم نے پڑھ لیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا بیٹھنا قبول فرما لے. جتنی دعائیں ہم سب نے مانگی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرما لیجئے. جتنی ناجائز حاجات ہم سب کے دلوں میں ہیں یا اللہ یا رب العالمین, وہ بھی ہماری سب کی جائز حاجات قبول مقبول فرما لیجئے, اور ہمارے لیے اس علم کو حاصل کرنا آسان فرما دیجئے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.